जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। 19 अगस्त बुध का दिन और आपको याद दहाने के लिए कि आज 263 दिन हो गए हैं आसिम मुनीर के मार्शल लॉ को। आसिम मुनीर के डिफेक्टो मार्शल लॉ को 263 दिन हो गए हैं और इमरान खान साहब को 110 दिन हो गए हैं जेल के अंदर। खबर आप तक पहुंच चुकी, आप तमाम लोग देख चुके, सुन चुके कि इमरान खान साहब को जेल में मुंतकिल करने का जेल से सॉरी माजरत बीच में ये इंटरप्शन होने की वजह से थोड़ा सा बहरहाल जी बात मैं कर रहा था कि इमरान खान साहब को जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करने का फैसला आ गया। आप लोगों ने देख लिया, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है जी कि इमरान खान साहब को जेल में से हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, उनकी सेहत ठीक नहीं है। उसके अंदर डिटेल में लिखा हुआ कि उनकी बहन जो है उज़्मा, डॉक्टर उज़्मा जो है वो उसका हिस्सा होंगी, उस पैनल का, मेडिकल बोर्ड में उनके ज़ाती मुआलिजीन होंगे, वो तमाम आप लोगों ने सुना। उसके साथ जो एक चीज़ जो है वो बड़ी अजीब लगी वो थी कि उनके ऊपर कदगन लगाई गई है, उनको बंद किया गया है कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आम नहीं करनी है और लोग उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं करेंगे, उनकी फैमिली को सियासी बात नहीं करेंगे। मुझे नहीं समझ आती कि ये किस किस्म का फैसला था। बहरहाल जो भी फैसला था, जितना था, जैसा था की बुनियाद पे उसे एक्सेप्ट किया गया और उसके ऊपर तमाम खामोश है। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मैं ये अपील करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान एक अवामी लीडर है। इमरान खान पाकिस्तान की अवाम का एक मकबूल तरीन लीडर है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का सरबराह है। इमरान खान एक पब्लिक फिगर है। ये पब्लिक इंटरेस्ट में इमरान खान की लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट जो है वो आके कोई स्पोक्स पर्सन अवाम के सामने रखे। मेरी ये पुरज़ोर अपील होगी कि इमरान खान साहब की मौजूदा सूरत-ए-हाल और आने वाले दिनों में रोज़ाना की बुनियाद पर कोई स्पोक्स पर कोई पर्सन, कोई डॉक्टर आके मीडिया के सामने ये चीज़ रखे कि इमरान खान साहब की अब क्या सूरत-ए-हाल है, कैसे उनकी तबीयत है। जो भी सिचुएशन है वो बाइनई जिस तरह के एज़ इट इज़ की बुनियाद पे अवाम के सामने रखी जाए क्योंकि ये अवामी इंटरेस्ट का मामला है। बाकी उनकी बात उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा वो मामला तो और हैं। लेकिन ये कि तमाम दुनिया को पता है कि इमरान खान ने सिर्फ एक मैसेज दिया हुआ है, वो ये है कि मैं मार दिया जाऊँ या मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊँ, आपने इस निज़ाम को कबूल नहीं करना। उसके बाद मेरा नहीं ख़्याल अब किसी फर्दर स्टेटमेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ तक हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इनको। मैं तो कम से कम कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे उनकी सेहत का मामला है, इस पे ऊपर मेरा ख़्याल है कि आप अदालत को एक बंदा मुकर्रर करना चाहिए, एक डॉक्टर मुकर्रर करना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर फैसल हों, डॉक्टर उज़्मा हों, जो भी हो, वो या कोई और डॉक्टर हो, वो आके रोज़ाना की बुनियाद पे आके पाकिस्तान की आवाम को बताया कि इमरान खान की सेहत के मामलात कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, नवाज़ साहब का कुछ दिन पहले एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा जी कि दुश्मनी जो है वो इस लेवल तक नहीं जानी चाहिए कि हम एक-दूसरे को ज़ाती दुश्मन समझना सियासी दुश्मनी इस लेवल पर नहीं जाना चाहिए कि एक-दूसरे को ज़ाती दुश्मन समझना शुरू कर दें। लेकिन हुआ ये कि अब पोज़ीशन ये है कि वहाँ पे लेने के देने पड़ गए हैं, रोले पड़ गए हैं, यानी इस लेवल का वहाँ पे सफ़े मातम बिछी है, अगर ये मैं कहूँ कि सफ़े मातम बिछ गया नून लीग के हलकों में, तो उसमें बेजानी होगा। पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ा केयरफुल किस्म की स्टेटमेंट है, उसमें कोई हमें चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती, लेकिन पीपल्स तहरीक मुस्लिम लीग नून जो है, उसके अंदर से सफ़े मातम और चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, बेपनाह चीखों की आवाज़ें वहाँ से आ रही हैं। सबसे पहले तो ये हुआ जी कि जब इमरान खान का ये सब मामला हो रहा था, जब ये लिखवाने के लिए जज अपने कोर्ट रूम में गए, सॉरी अपने चैम्बर्स में गए, तो वहाँ पे चैम्बर्स में आज़म मंसूर अवान और आज़म नीर तारड़ भी उनके पीछे गए। ये हमें शहजाद अकबर की ट्वीट से पता चला कि वो वहाँ पे गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने कहा जी कि आप इस फैसले को बीच में मत लिखवाएँ कि ये जो है इसमें ये मत लिखा है, अस्पताल में मुंतकली जो है वो ना लिखें रिटन फैसले में, बल्कि ये सिर्फ इतना लिख दें कि आप उनका मेडिकल बोर्ड बना रहे हैं। जो कि उनकी बात नहीं मानेगी। ये कुछ हल्के ये कह रहे थे कि जी ये लाहौर में जो मीटिंगें शुरू हो गई थी बाप-बेटी की, उसमें ये फैसला किया गया था कि इनके ऊपर ये ना लिखवाया जाए या किया गया। लेकिन ये है कि सफ़े मातम बिछी हुई है। फिर उनके टाउट सहाफ़ियों के स्टेटमेंट्स, ये हो गया, वो हो गया, रौला पड़ गया। फिर आज आसिम नीर तारड़ साहब ने बाहर आके एक स्टेटमेंट जारी कर दी। उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा जी कि इमरान खान को जो है वो अबव द लॉ जो है वो ट्रीटमेंट मिल रही है या उसको कानून के अदालत के इख्तियार में चीज़ें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सारी बातें उन्होंने की। ये भूल गए ये भूल गए
کہ نواز شریف صاحب 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر اس ملک کو چھوڑ کے گئے تھے، اور پھر وہ جو ایک مقررہ مدت میں ان کو واپس آنا تھا وہ واپس بھی نہیں آئے تھے۔ پھر جب وہ واپس آئے تھے، کون سا ایسی عدالت ہے جو فنگر اسٹیمپ لینے کے لیے، فنگر پرنٹ لینے کے لیے ہوائی جہاز کے اڈے تک ان کے پاس گئی؟ یہ سارا کچھ ایک لمبی سٹوری ہے۔ اب اس پہ میں اس کے اوپر میں اگر بات کروں، تمام لوگوں کو تمام باتیں یاد ہیں کہ بیونڈ دی لا ان کو ٹریٹمنٹ ملی ہے، اور آج اتنے گندے اور غلیظ لوگ ہیں کہ ایک شخص کی زندگی کا معاملہ ہے، ایک شخص کی آنکھ کا معاملہ ہے، اور یہ بغیرت ترین نواز شریف اور اس کی بیٹی جو ہے، ان لوگوں نے آسمان زمین جو ہے وہ ایک ایک کر دیا ہوا ہے۔ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب ان چیخوں کے نتیجے میں انہوں نے حرکت کیا کی ہے؟ حرکت یہ ہوئی ہے جی کہ ریویو پٹیشن فائل کر دی ہے جی، کہ یہ ریویو پٹیشن فائل کر دی ہے حکومت نے ایڈوکیٹ جنرل کی سربراہی میں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے ایک ریویو پٹیشن دائر کی ہے کورٹ کے اندر کہ جی بھائی جان یہ جو ہے نا، اس کو آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں اور یہ فیصلہ اپنا واپس لیں، عمران خان کو جیل کے اندر رکھیں، اس کا میڈیکل بنتی۔ بندہ سے پوچھے یار کڈے تسی گئے گزرے کسی، میرے منہ سے گالاں نکلنی ہیں نا، لیکن مصیبت یہ تھے ہن میں انہوں بند کر کے 4 گالاں کڈاں گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کون سے جیل مینول میں لکھا ہے کہ عمران خان کو تنہائی میں ڈال دینا؟ آپ نے کون سے جیل مینول میں لکھا ہے کہ آپ نے 9 مہینے سے 8-9 مہینے سے اس کی بہن بھائیوں سے ملاقات نہیں کروائی، ڈاکٹر سے ملاقات نہیں کروائی، اس کے وکیل نے اس کو مل؟ یہ کون سا قانون میں جیل مینول تھا جس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی؟ اس وقت آپ کو یاد نہیں آئی، آج آپ کو یاد آ گیا جیل مینول میں یہ لکھا، جیل مینول میں وہ لکھا۔ کون سے جیل مینول میں لکھا تھا کہ یہاں پہ یہ جو نواز شریف ہے اس کو راتوں رات اس کی سسپینشن کروائی جائے اور اس کو پھر ملک سے باہر بھیجا جائے علاج کے لیے، اور 50 روپے کے اسٹامپ پہ؟ پھر اس کے بھائی نے جس نے یہ وعدہ کیا تھا کورٹ کے ساتھ کہ یہ واپس آئے گا، وہ بھائی آج وزیر اعظم بنا بیٹھا، یہ واپس بھی نہیں آیا۔ کون سے رولز اینڈ ریگولیشن کی یہ باتیں کرتے ہیں؟ کون سی لا کی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ اتنے گئے گزرے اور گھٹیا اور غلیظ لوگ ہیں جس کو انتہا نہیں ہے کہ اب انہوں نے اٹھ کے اٹھے ہیں اور ریویو پٹیشن، اور ایک تو یہاں تک کہہ گیا، کہتا ہے جی کہ بٹ صاحب ہے کوئی، وہ کہتے جی سینیٹر ہیں، کہتے جی لگتا ہے نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہ اندازہ کریں لوگوں کا، اندازہ کریں لوگوں کا، یعنی لوگوں کو قتل کر دیں، لوگوں پہ قتل عام کر دیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں، ان کی حکومت قائم رہے، بندے جیلوں میں مرتے رہے، ان کی حکومت جیلوں میں صرف ان کی حکومت قائم رہے۔ یہ ان کے رویے ہیں، یہ ان کی چیزیں ہیں، یہ جو معاملات ہیں وہ اس طرح لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا جی، کل ایک دوبارہ ذرا جاننا چاہتا ہوں ذرا واپس کل کے معاملات پہ۔ کل حسام کی والدہ عمران خان کی بہن نورین بی بی کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے۔ اب جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں، مجھے نہیں پتا، میں تصدیق نہیں کر پاؤں گا صحیح ہیں یہ غلط ہیں کیسی ہیں، لیکن بڑے جذباتی قسم کی سٹوریز میں نے جو ہے نا وہ سامنے آئی ہیں، باہر آئی ہیں۔ کہنے والے، بتانے والے، یہ سٹوری بتانے والے بتا رہے ہیں کہ جب عمران خان کو جا کے ملی تو رو پڑی ہیں، اور ایسے میں عمران خان نے ان کو تسلیاں دی ہیں۔ آپ اندازہ کریں 8-9 مہینے کے بعد اپنے بھائی کو مل رہی ہیں، جس بھائی کو جب لاسٹ ٹائم اس کی آنکھ چلی گئی ہے اس کی جیل کے اندر، اس کے اوپر یہ لوگ اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، اور عمران خان ایسے میں اپنی بہن کو حوصلہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی اس کی استقامت دیکھیں اس لیڈر کی، اس شخص کی، عمران خان کی، کہ ایسے حالات میں جب اس کا دل بھی کام نہیں کر رہا، اس کی چیزیں بھی کام نہیں کر رہی، اس کے اوپر پھر میں ایک دوبارہ سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں صحت کے اوپر، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ واقعہ بتانا اس لیے ضرورت ہے۔ میں نے یہ اس لیے سمجھا کہ بہن کا ایک بھائی سے ملاقات کا بتانا اس لیے ضروری سمجھا کہ آپ استقامت دیکھیں اس شخص کی، آپ کا بڑا پن دیکھیں اس شخص کا۔ جیل کے اندر بیٹھا، کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کہہ رہا اللہ میرے ساتھ ہے، تم پریشان نہیں ہو، گھبرانا نہیں ہے، یہ وقت بھی گزر جانا ہے اور یہ ٹائم بھی گزر جانا ہے۔ یہ ہے عمران خان، یہ ہے عمران خان جس کو یہ بغیرت ترین ذلیل ترین نواز شریف اور مریم اور یہ سارے لوگ اس کے خلاف اب ان کو رونے پیٹنے پڑ گئے ہیں۔ ایک انسان کو علاج کی سہولیات دیتے ہوئے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو پرابلم ہو رہی ہے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں، وہ اسد اللہ صاحب نے رپورٹ کی ہیں۔ انہوں نے رپورٹ یہ کی ہے جی اس فیصلے میں ہوا کیا، یہ فیصلہ ہوا کیسے، یہ کیسے کیا، بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں جی غیر ملکی جو سربراہان مملکت ہیں، اسلامی ممالک کا نام لیا جا رہا ہے، انہوں نے انٹروین کیا، انہوں نے کوئی بات کی، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا حوصلہ اتنا زیادہ تھا، میرے جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں عمران خان کا حوصلہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کے آگے اس نظام کو بے بس ہونا پڑا۔ لیکن اسد اللہ کی جو نیوز ہے وہ جو بتا رہی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ حقیقت کے قریب نظر آ رہی ہے۔ مجھے وہ اس لیے حقیقت کے قریب نظر آ رہی ہے کیونکہ
عمران خان کے اوپر کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اس نظام نے جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد یہ جو اسد اللہ کی خبر ہے وہ واقعتاً اس لیے حقیقت کے قریب نظر آتی ہے۔ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جب الشفا میں لے جایا گیا، ڈاکٹروں نے دیکھا، سینئر ڈاکٹروں نے جب ان کو دیکھا وہاں پہ پمس وغیرہ میں، تو ڈاکٹروں نے یہ بات لکھی کہ اب عمران خان کو اگر کچھ ہو گیا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ عمران خان کی صحت بہت زیادہ خراب ہے، عمران خان کو ہاسپٹل میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جب کسی بھی شخص کو ہاسپٹل میں رکھا جاتا ہے نا تو اس کو آبزرو کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ کسی بھی انگلینڈ میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کسی بھی بندے کو، ایون یہ کہ کسی خاتون کے ہاں اگر بچہ بھی پیدا ہو تو ان کو بھی 12 گھنٹے کے اندر اندر گھر بھیج دیتے ہیں، زیادہ ٹریٹمنٹ ان کو ہاسپٹل میں نہیں رکھتے۔ ہاسپٹل میں صرف اسی شخص کو رکھا جاتا ہے جس کو کہ ایکسٹینشل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا بلڈ پریشر بار بار مانیٹر کرنا ہوتا ہے، جس کا ٹمپریچر آپ نے بار بار مانیٹر کرنا ہوتا ہے، جس کی آپ نے بار بار بلڈ سیمپلز لینے ہوتے ہیں، جس کو ڈرپ اس کے ہر وقت لگی رہتی ہے، ای وی جسے ہم کہتے ہیں، وین کے اندر جو انجیکشن ہر وقت لگ رہا رہتا ہے کہ اسے کسی بھی وقت ایمرجنسی بھی کسی بھی قسم کی ٹریٹمنٹ دینے میں کوئی تکلیف مطلب ڈیلے نہ ہو۔ تو انہوں نے ڈاکٹروں نے کہا کہ عمران خان کو طبیعت اتنی خراب ہے کہ اب ان کو ہاسپٹل میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ جو اٹھایا ہے آج شہزاد اکبر نے پنجابی کے بلاگ میں، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا جو کہ میرے تو دھیان نہیں اس طرف گیا، کہ عمران خان کی جو رپورٹ ہے وہ ڈاکٹروں کی رپورٹ نہیں ہے۔ ڈاکٹروں نے رپورٹ لکھ کے دی ہے جیل حکام کو، اور جیل حکام نے یہ جا کے سبمٹ کرائی ہے عدالت میں۔ اب اس کے درمیان میں جو ہوا کچھ تبدیلی ہوئی ہے، ٹیمپرنگ ہوئی ہے، ہم سارے بات کریں گے۔ یہ جو رپورٹ جمع ہوئی ہے ٹیمپر رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کو بنا کے عدالت کے آگے رکھا گیا، اور عدالت کے آگے اس لیے رکھا گیا کہ وہاں سے عمران خان صاحب کو اپنی جان چھڑوانے کے چکر میں ہے۔ اسد اللہ کی رپورٹ سے یوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت بہت زیادہ خراب تھی، عمران خان صاحب کی جو زندگی کو خطرات، شدید خطرات لاحق تھے، اس لیے ان کو جیل حکام کے حوالے کیا گیا۔ ورنہ ایک صحت مند شخص کا ہارٹ کے ساتھ اس قسم کو ہو جانا کہ لوور ویسل اور اپر ویسل اور دائیں ویسل اور بائیں ویسل کام نہیں کر رہی ہیں، اور وہاں سے خون پمپ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا ہے، اس قسم کی چیزیں جو باتیں جو کی جا رہی ہیں، ڈاکٹر جو بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ان کو ہیں، تو یہ اس سے زیادہ ہیں۔ جو رپورٹ میں بتائی گی عمران خان کی صحت اس سے زیادہ خراب ہے، اور اس وقت جرنیل جو ہیں وہ اس پہ ہاتھ ڈالنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ اس قسم کا ان سے کوئی کام ہو جائے۔ دوسرا، کچھ پریشر کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ ڈیلوں کی باتیں ہو رہی ہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسی چیز ہے۔ مجھے یہ زیادہ قیاس مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت اب اس لیول پہ پہنچ چکی ہوئی ہے۔ دیکھیں ایک بات میں نے کی تھی، کل بھی میں نے کسی جگہ پہ کی ہے، عمران ریاض کو جب انہوں نے چھوڑا تھا نا تو ان کو بتایا گیا تھا کہ عمران ریاض اب بات نہیں کر پائے گا، یہ بول نہیں سکتا، یہ بات نہیں کر سکتا، یہ اب ختم ہو چکا ہے، اس کو اب آپ چھوڑیں، اس کو جان چھوڑیں، یہ تو اب اس کی جان چھڑائیں، اس کو اب ہم نے مطلب جو کرنا تھا کر لیا، اب یہ بول نہیں سکتا۔ عمران ریاض کو چھوڑا، عمران ریاض نے کے اوپر اللہ کا کرم ہوا، عمران ریاض نے اپنی استقامت سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، جو بھی انہوں نے ایکسرسائز کی، ڈاکٹر کو دکھایا، جیسے بھی کیا، عمران ریاض بولنا شروع ہو گیا، انہوں نے پہ گیا ڈرولے، یہ کیوں ہے؟ اب مجھے جو میرا یہ قیاس ہے، میری یہ خبر نہیں ہے، میرا یہ آئیڈیا ہے، میں بی ایم رانگ، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کچھ ایسا ٹیمپر کیا ہے، کچھ ایسی چیز کی عمران خان کے ساتھ، انہوں نے کہا اب اسپتال سے پا دیو، ہم کہہ دیں گے ہم نے تو ہاسپٹل بھیج دیا تھا، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، میرے منہ میں خاک، اگر خدا نہ خواستہ ایسی بات ہو جاتی ہے تو یہ کہنے میں بجھا کے جانا ہوں گے کہ جی ہم نے عمران خان کو بھیج دیا تھا، تو اب اللہ کو جو منظور۔ یہ اس قسم کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ مجھے کنفرم ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ جو قیاس میں جو بات جو سمجھ میں آتی ہے یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، جس کی وجہ سے ان کو ہاسپٹل منتقل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ ساری چیزیں عاصم منیر کو لمحہ بہ لمحہ پتہ تھیں۔ اس میں کوئی بگر بندہ یہ کہ عمران خان کا معاملہ عاصم منیر کو نہیں پتہ لگا، نیچے لیول پہ ہو گیا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور یہ ججوں کے پاس جو لے کے گئے ہیں، ججوں نے جو فیصلے کیے ہیں، یہ بینچ چینج ہوئے ہیں، وہ سارا کچھ ہوا ہے، یہ بھی عاصم منیر کی مرضی کے بغیر ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ عاصم منیر کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا، میرا خیال ہے کہ اس کو پتہ لگا کہ پاکستان کی فوج کی جتنی لانتیں پڑ چکی ہیں، اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ جیل کے اندر عمران خان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر تو بھول ہی جائے نا، قیامت تک کے لیے آپ فوج بھول جائے کہ وہ ابھی تو یہ بنگلہ دیش ان کے گلے سے نہیں اتر رہا، تو یہ کہاں سے اس کو سنبھالے گا؟ سارے کا سارا ادارہ جو ہے وہ اس بات پہ کہ مجبور ہے کہ عمران خان کو دکھایا جائے۔ دوسرا یہ کہ عمران خان کے بارے میں جو خبریں نکالی گئی تھیں، جو نکلی تھیں، وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب خدا نہ خواستہ ہمارے درمیان نہیں ہے، یہ فیڈ کی گئیں، پھر کہلوائی گئیں، کیسے بھی کی گئیں،
ان خبروں نے بھی ان کو پریشرائز کیا، ان کو ریئیکشن ڈالا ہے، کیونکہ میرا یہ بڑا ایک عام سا میرے ذہن میں اس وقت خیال آیا تھا کہ یار اگر کسی کا نام لگے نا، مجھے کوئی بندہ کہنا کہ نظر نے فلانے بندے کو مارنا چاہتا ہے، تو میں فوراً کہوں خدا دا واسطہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عاصم منیر کو جب یہ رپورٹس جو اس کو پلی ہیں، اس نے حد الامکان رجسٹ کیا ہے عمران خان کو اذیت دینے کے لیے، لیکن جب عمران کا حوصلہ اتنا زیادہ تھا، استقامت اتنا زیادہ تھی کہ انہوں نے دیکھا یار یہ بندہ تو نہیں ہل رہا ٹس سے مس ہو رہا، اور اب حالات یہ ہیں کہ اس کی طبیعت ڈاکٹروں نے لکھ کے دے دیا جی کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ایسے میں عمران، میرا قیاس ہے، پھر دوبارہ سے بات کر رہا ہوں کہ میرا قیاس ہے، میرا خیال ہے کہ عاصم منیر نے یہ سوچا ہوگا کہ یار یہ کیس تو میرے اوپر پڑ جانا ہے، میرا خیال ہے کہ میں اس میں سے کسی طریقے سے نکلوں۔ تو انہوں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی ہے عمران خان کو بھجوا، کیونکہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ بینچ آٹومیٹکلی چینج ہو گئے، جو جو اچھے جج جنہیں ہم کہتے ہیں وہ آ گئے، اور پھر انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا، پھر یہ تارڑ صاحب ان کے کمرے میں تک میں چلے گئے، ان کو جا کے فورس کرتے رہے، کس لا کے تحت وہاں پہ گئے، کیوں ان کو فورس کرتے رہے کہ بھی اپنا فیصلہ بدلیں۔ اب وہ ریویو پٹیشن میں جو جا رہے ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ یہ چیز بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ عاصم منیر نے خود ذاتی طور پہ یہ سارا کچھ اس کو مانیٹر کیا عمران خان کو تھرو آؤٹ۔ عمران خان کی ذہنی حالت میں ان کے کھانے میں پینے میں ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے، چیزیں کی جو آ رہی ہے اس کے اوپر پھر آگے بات کرتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عاصم منیر کے تھرو ہوتی رہی ہیں، عاصم منیر ان کو خود ڈائریکٹ ہینڈل کرتا رہا ہے تھرو آؤٹ، پہلے دن سے لے کے جب سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، عمران خان نے، عاصم منیر نے خود ذاتی طور پہ یہ سارا کچھ ہینڈل کیا ہے۔ اور میں نام لینے میں بالکل حق بجانب ہوں گا کہ عاصم منیر ہی وہ شخصیت ہے جس کو عمران خان نے کہا تھا کہ میری زندگی جن سے خطرہ ہے، اور عاصم منیر ہی ڈائریکٹ آرڈر دیتا ہے۔ اور عاصم نے یہ جو فیصلہ جو ابھی آیا ہوا ہے، جو بینک چینج ہوئے ہیں، جو سارے حالات کریٹ ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو جو صحت جو کو ملی ہے، ہم ایز اٹ از ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں بہت زیادہ اس کے اوپر بات کریٹیسزم نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات آپ لکھنے والی ہے اور سوچنے والی ہے کہ اس کے فیصلے کے علاوہ یہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ عاصم منیر کے دماغ میں چل رہا ہے، اور قدرت نے جو راستہ نکالا ہے عمران خان کی صحت کے لیے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ہم اس سارے معاملے کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، میں بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، پاکستان کی قوم بھی ایکسیپٹ کرے کہ عمران خان کی صحت جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کب، کیوں، کیسے، کون، کہاں، کیسے ہوا، اس کو فی الحال مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن مجھے راہ نہیں گیا، جو میں نے آپ سے بات کر دی عاصم منیر کی، راہ نہیں گیا مجھ سے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں عمران خان کو اس نہج تک پہنچانے کا ذمہ دار عاصم منیر ہے۔ اس نہج تک عمران خان جو پہنچا اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عاصم منیر ہے۔ اس کے ساتھ شہباز شریف، نواز شریف، مریم تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہ خالصتاً کیونکہ وہاں پہ کرنل کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جیل کے اندر، وہ سارے احکامات دے رہا تھا، ان کو مانیٹر کیا جا رہا تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کی صحت کو جان بوجھ کے خراب کیا گیا، ان کو کچھ ملا کے کھلایا گیا، ان کو ادویات دی گئی ہے، جو بھی کیا گیا، اسی بنیاد پہ، اسی وجہ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ عمران خان کی لمحہ بل ہمارا بلڈ رپورٹ، ان کی صحت کی ڈیلی بیسس پہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھی جائیں، اور یہ ریویو پٹیشن جو انہوں نے دائر کی ہے اس کو خارج کیا جائے۔ عمران خان کو فوری طور پہ سہولیات کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے ایک دم پوری دنیا میں میڈیا میں یہ بات پھیل گئی عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔ جب آپ کسی کو ہاسپٹل منتقل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی لائف تھریٹنگ ہے، اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، اور اس بات کو ڈاکٹرز بار بار لکھ کے دے رہے ہیں۔ ان کی آنکھ ضائع آپ ایک بندے کی آنکھ ضائع کر دینا، اس سے زیادہ سیریسنس اور کیا ہوگی؟ اب وہ اس سیریسنس سے بھی ایک لیول اوپر چلا گیا کہ ہارٹ کی پرابلمز ہو رہی ہیں، ہارٹ ٹھیک سے کوئی کہتا ہے پمپ نہیں کر رہا، کوئی یہ نہیں کر رہا، کوئی وہ نہیں کر رہا، کوئی انگزائٹی بتا رہا ہے، کوئی فلان، اور یہ اتنے بے غیرت اور اتنے ان کے ماں باپ بھی پتہ نہیں کس قسم کی اولادیں پیدا کی ہیں انہوں نے، کہ وہ کوئی کہہ رہا جی کہ معافی نامہ لکھ دیا، کوئی کہہ رہا جی کہ انہوں نے کوئی معافی مانگ لی، فلان کر لیا، ٹینگ کر لیا، یعنی جس نے معافی مانگنی 3 سال بعد ہی معافی مانگنی تھی۔ جھکنا ہوتا ہے، کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، باتیں کرنا، 3 سال پہلے انسان جو ہے نا عمران خان کر لیا ہوتا ہے، یہاں تک نہیں لے کے جاتا پاکستان کو۔ اس وقت فوری طور پہ عمران خان کی صحت کے لیے پوری قوم کو دعا کرنی چاہیے، پوری عوام کو اور قوم کو مل جل کے ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ پاک عمران خان کو صحت دے۔ اور مجھے پورا اللہ پاک کے سے یقین ہے کہ پاک پروردگار جس نے عمران خان کو پیدا کیا، جس نے عمران خان کو قاتلانہ حملوں سے 3-4 قاتلانہ حملوں سے بچایا، جس نے عمران خان کو اب تک زندگی، اس نے عمران خان کی استقامت کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک عمران خان کو صحت عطا کریں گے۔ مکے مدینے سے آپ یقین کریں، ویڈیوز آتی ہیں، تصاویر آتی ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک عمران خان کو صحت عطا فرمائیں گے، اور عمران خان ول بی امانگ اس بہت جلدی، اور یہی عدالت عمران خان کو پھر رہائی بھی دیں گی، یہی عدالت عمران خان کے حق میں فیصلہ بھی کریں گی، اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کو کچھ سکون کے لمحات میسر ہوں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ اب جو پچھلے 24 گھنٹے کی جو
پاکستان میں فضا بنی ہے اس سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے جو کور کمانڈرز ہیں وہ آصم منیر کو سمجھانے میں شاید کامیاب ہو جائیں گے کہ دیکھیں عمران خان کو صرف ایک حسب ہاسپٹل پہنچانے سے کتنا ریلیف ہے اس ملک کے اندر، کتنی ٹینشن کم ہوئی اس ملک کے اندر۔ عمران خان ہی پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتا، پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی سیاسیات کو، پاکستان کی معاشیات کو، پاکستان کو ایز اے یونٹ، ایز اے فیڈریشن اگر کوئی چیز کو بندہ کام رکھ سکتا ہے وہ صرف اور صرف عمران خان ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور کسی کے ذہن میں ایسی کوئی چیز ہے تو اس کو نکال دیں۔ ہم دعا گواں ہیں عمران خان کے لیے، عمران خان کی صحت کے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔